हाबिक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हमारा जो दर्स हदीस है अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से 976 रवायात 976 ये हमारी रवायात अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुकम्मल हो चुकी थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे रवायत नंबर 977 977। हमारा याद रखें जो बाब चल रहा था बाबो औकात नहीं है, यानी जिन औकात के अंदर नमाज़ पढ़ने की ममानियत है, ये हमारा बाब चल रहा था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हम अहनाफ के नज़दीक 3 औकात यानी सूरज निकलने का जो वक्त होता है, सूरज गुरूब होने का वक्त जो होता है, और दहवा कुबरा यानी निसफ़ नहार के ऊपर जिस वक्त सूरज होता है दरमियान में, और उसके बाद फिर ज़वाल शुरू हो जाता है, तो उस वक्त के अंदर इन तीनों औकात के अंदर, और इसी तरीके से सुबह की नमाज के बाद और इसी तरीके से असर की नमाज के बाद, ये औकात ममनू हैं, यानी इनके अंदर किसी किस्म की कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब आप समझ गए। और इसमें मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि किसी ज़माने की, किसी मकान की कोई किसी किस्म की तख़सीस नहीं है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ी साहब का नुक्ता नज़र मैं आपको बता चुका हूँ कि वो तवाफ़ की जो 2 रकातें होती हैं मक्का के अंदर, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल वो भी इसकी इजाज़त देते हैं, और हज़रत इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी इस तरीके से हैं कि आप फरमाते हैं कि ये जो नमाज़ें जो औकात ममनू हैं, ये कसदन अगर इनके अंदर नमाज़ पढ़ी जाए तो ये तो ममानियत है, लेकिन अगर कोई बंदा वैसे ही यानी नमाज के इरादे से नहीं आया और उसने पढ़ लिया तो इसमें कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं है। और मक्का पाक के अंदर तो इस तरह कोई किसी किस्म की ममानियत फ़राइज़ और नवाफिल की है ही नहीं है। और काज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक कौल है कि जुम्मे वाले दिन जो होता है यह निसफ़ नार का वक्त होता है, तो इस वक्त जुम्मे वाले दिन, यानी वैसे तो इस तरह है कि ये जो 3 औकात हदीस पाक के अंदर ज़िक्र हुए हैं तो इनके अंदर मना ही है नमाज़ पढ़ना, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो निसफ़ नार का वक्त होता है, तो चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है इस बाब के अंदर, लिहाजा वो फरमाते हैं कि जुम्मे वाले दिन भी इस बात की इजाज़त है कि उस वक्त यानी निसफ़ नार के वक्त आप इस तरह कर सकते हैं कि नवाफिल पढ़ सकते हैं। अब आगे इंशाअल्लाह ताला जो रवायात आएंगी तो उनके ज़मन के अंदर मैं तफसील अर्ज़ करूँगा। रिवायत नंबर 977 ये अनकैस इब्न अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजुलन युसल्ली बाद सलात सुबह रकातैन। फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुक़द्दसा ने एक शख्स को देखा कि जो सुबह की नमाज के बाद उसने 2 रकातें अदा फरमाई हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलात सुबह रकातैन। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि सुबह की जो नमाज है ये 2 रकातें हैं, यानी पहले 2 रकातें आप सुन्नत अदा फरमाएंगे, उसके बाद 2 रकातें आप अदा फरमाएंगे। वो कौन सी है? नमाज फ़र्ज़, यानी ये 4 रकातें 2 रकातें। तो ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल अर्रजुल, वो शख्स कहने लगा इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन, मैंने वो 2 रकातें अल्लतैन क़ब्लहुमा, जो 2 रकातें पहले अदा की जाती वो मैं अदा नहीं कर सका था। इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन अल्लतैन क़ब्लहुमा फ़सल्लैतुहुमल आना फ़सक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो 2 रकातें मैंने अब अदा की हैं। यानी इस तरीके से कि जो फ़र्ज़ नमाज से पहले जो 2 रकातें अदा की जाती हैं फ़जर की, ए अल्लाह ताला के रसूल वो मैंने अदा नहीं की थी, तो इस तरह के वो मैंने अभी अदा की हैं, यानी फ़र्ज़ पढ़ने के बाद मैंने अदा की हैं। तो आगे क्या आता है, कहते हैं फ़सक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमिर इब्न कैस कहते हैं कि फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात शरीफ़ा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस खामोश हो गए। अब यहाँ पर देखें, रवाह अबू दाऊद व रवत तिरमिज़ी नहवहु वक़ाल इस्नादु हाज़िल हदीस लैसा बिमुत्तसिलिन लिअन्ना मुहम्मद इब्न इब्राहीम लम यस्मा मिन कैस इब्न अम्र व फ़ी शरह सुन्ना व चलो आगे छोड़ ही दें नुसहुल मसाफ़ी कैस इब्न फ़ादिल। चलो ठीक है। अब देखें इस रवायत को इमाम अबू दाऊद ने भी रवायत की है और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी रवायत की है। लेकिन आप क्या फ़रमाते हैं? आप फ़रमाते हैं कि
اس روایت کی جو سند ہے وہ سند متصل نہیں ہے، کیونکہ محمد بن ابراہیم جو ہیں تو ان کا سماع قیس بن عمرو سے درست نہیں ہے، نہیں سنا، لہذا یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ استدلال اس روایت سے نہیں پکڑا جائے گا۔ بہرحال اب دیکھیں نا، یہ جو روایت ہے یعنی ہمارے نزدیک کیا یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت سے استدلال نہیں پکڑا جائے گا۔ تو اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات شریف ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا کہ خاموش ہو گئے جب اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، تو میں نے یہ جو نماز ہے یعنی 2 رکعتیں تھیں فجر کی، یا رسول اللہ میں نہیں پڑھ سکا تھا، اب فرض کے بعد میں پڑھوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس خاموش ہو گئے۔ تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہی مذہب ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہی مذہب ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے صبح کی 2 رکعتیں اس سے رہ گئی ہیں اور اس نے فرض نماز پڑھی ہے، تو اس فرض کے بعد ان رکعتوں کو وہ ادا کر سکتا ہے، یعنی بعد میں ادا کر سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ یاد رکھیں اس باب کے اندر جو میرا ایک محدود سا مطالعہ ہے، میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ روایتیں دونوں طرف ہیں، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ روایت گو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کے اوپر جو کلام کیے وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیے۔ بہرحال اس طرح کے کچھ دیگر روایات بھی ہیں جو حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مستدل ہیں۔ امام شافعی صاحب جس میں حضور نے مطلقاً فرمایا کہ یہ نماز ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جب تمہیں بھول جائے، نماز ہے نا تو پھر جب یاد آئے تو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ روایات ہیں جس سے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دلیل پکڑی ہے۔ بہرحال میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں یعنی ان سب کو دیکھ کے کہ دیکھیں، پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سنتیں آپ فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے آپ ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سے یہ پیچھے نہ رہیں۔ اب اگر آپ اس طرح ہیں کہ کوئی شخص مسجد کے اندر آیا ہے اور مسجد کے اندر فرض نماز ہو رہی ہے، تو اب دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان ہے کہ جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے، فرض نماز کھڑی ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، صرف فرض نماز آپ پڑھنی، یعنی فرض نماز آپ کھڑی ہو گئی تو آپ کوئی نماز اور نفلی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، آپ اس فرض کے اندر کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے۔ تو اصول تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے، یعنی اسی حدیث پاک کی بنیاد کے اوپر فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ خبردار کوئی نفلی نماز جب فرض کھڑی ہو گئی، اقامت ہو گئی، تو آپ نے اس کے اندر شامل ہونا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، تو یہ 2 سنتیں جو صبح کی تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہائی محبت تھی ان 2 سنتوں سے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ہر حال کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتے جو کچھ دنیا اور دنیا کے اندر جو نعمتیں، ان سب سے زیادہ محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات شریفہ کو یہ 2 سنتیں تھیں، یعنی ان 2 سنتوں کی انتہائی اہمیت ہے، ان 2 سنتوں کی انتہائی اہمیت ہے۔ تو اس انتہائی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اب کوئی نفل نہیں پڑھا جائے گا، لیکن آپ صبح کی نماز کے اندر آپ آئیں تو اب اس طرح امام صاحب نماز کے اندر ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر آخری تشہد کے اندر، تشہد جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر آپ پہنچ جائیں نا تو آپ اس طرح کریں کہ یہ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں، یہ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں، اور اس طرح کریں کہ پھر آپ نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف یہ یاد رکھیں کہ جمہور اسی کے اوپر ہیں کہ سنتوں کی قضا بھی نہیں کی جائے گی۔ جمہور کس کے اوپر ہیں؟ جمہور اس کے اوپر ہیں کہ سنتوں کی قضا بھی نہیں کی جائے گی۔ تو لہذا اب اس طرح کہ جب سنتوں کی قضا نہیں کی جائے گی تو یہ فضیلت تو آپ سے فوت ہو جائے گی، صبح کی 2 سنتیں آپ سے رہ جائیں گی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے، یعنی جمہور تو اسی کے اوپر ہے نا، بہرحال بعض علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک سائیڈ کے اوپر ہو کر کسی پلر کا آپ سہارا لے رہے ہیں، یا مسجد کے اندر مختلف روم کمرے بنے ہوتے ہیں، کہیں پر سائیڈ کے اوپر جا کر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یا مثال کے طور پر اب دیکھیں نا، میرا جو گھر ہے مسجد کے ساتھ متصل ہے، تو میں اگر جا کر جلدی سے گھر پڑھ لوں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی طریقہ آپ اس طرح کر لیں کہ سائیڈ کے اوپر آپ ہو کہ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں آخری تشہد کے اندر بھی پہنچ جاؤں گا اور فجر کی جو فضیلت ہے، یعنی نماز کی جماعت کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جماعت کی فضیلت اسی
طریقے سے آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ جہاں پر مثال کے طور پر امام صاحب اللہم صلی کما صلیت کے اوپر بھی پہنچ گئے، آپ وہاں تک بھی پہنچ گئے، تو جماعت کی فضیلت، ہاں جماعت آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی، اس میں تحقیقی قول یہی ہے کہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں نا، 2 رکعتیں، اب صبح کی نماز 2 رکعتیں نا، تو 1 رکعت آپ کو مل گئی ہے تو آپ نے جماعت کو پا لی ہے۔ لیکن اگر آپ آخری تشہد کے اوپر جا کر بیٹھیں تو جماعت کی فضیلت تو آپ کو مل گئی ہے لیکن جماعت آپ کو نہیں ملی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ بہرحال یہ بھی میری ایک اپنی تحقیق ہے، اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو نہ کرے، یعنی جماعت کی فضیلت جو بندہ تشہد کے اندر پہنچتا ہے اس کو جماعت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جماعت تب بھی حاصل ہوتی ہے کہ کم از کم نصف نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے، یعنی سائیڈ کے اوپر ہو کر 2 رکعت آپ ادا کر لیں اور پھر اس طرح کرے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب اگر آپ کو مثال کے طور کے اوپر اتنا یقین بھی نہیں، یعنی آپ اتنی دیر سے ہیں کہ 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے تو جماعت چلی جائے گی، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ شامل ہو جائیں کس کے اندر؟ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب جو جمہور کا قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے لہٰذا اب اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو نہ پڑھیں، کوئی بات بھی نہیں، کیونکہ سنتوں کی قضا تو ہے ہی نہیں، سنتوں کی قضا نہیں، لہٰذا آپ نہ پڑھیں، آپ سے رہ گئی ہے۔ اور احناف جو یہ کہتے ہیں، اور ان میں بھی یاد رکھنا احناف میں بھی امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ کہ جس وقت پھر سورج طلوع ہو جائے اور وہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے تقریباً 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا، وہ وقت نکل جائے، یعنی سورج کی ٹکیا بالکل واضح ستھری ہو جائے، تو آپ اس طرح کریں کہ اس وقت آپ آ کر کیا کریں کہ ان نمازوں کو صبح کی جو 2 سنتیں ہیں اس کو آپ قضا کر لیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مجھے اس طرح کوئی قول نہیں ملا کہ آپ نے سنتوں کی قضا کرنی ہے اور سنتوں کی قضا آپ نے پھر اس طرح کرنی ہے جب سورج طلوع ہو جائے۔ تو مطلقاً ایک قول ہے احناف کی کتب کے اندر کہ اس طرح کہ صبح کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اگر آپ سے فرض بھی قضا ہو گئیں، یعنی دیکھیں نا آپ نے فرض بھی نہیں پڑھی ہے جس طرح لوگ آپ اس طرح کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح کی جو مطلب شہروں کے اندر، آپ دیہاتوں کے اندر بھی لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، بہرحال شہروں کے اندر تو عموماً اس طرح ہوتا ہے ہمارے شہروں کے اندر کہ لوگ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں، کوئی 9 بجے اٹھتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اب وہ اگر نماز پڑھنا چاہیں نا تو اب وہ فرضوں کے تابع ہو کر اب وہ 2 سنتوں کی قضا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء کی اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں صبح کی نماز کی اہمیت ہے، لہذا اصول تو وہی ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، لیکن چونکہ صبح کی نماز کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے لہذا اس لیے جس وقت آپ کے فرض بھی قضا ہو گئے تو آپ اس طرح کریں کہ پہلے 2 سنتیں آپ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ صبح کے 2 فرض ادا کریں گے۔ بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء میں اس کی اجازت دیتے ہیں اور اکثر اس کی اجازت بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس آپ نے فرض ہی پڑھنے، سنتوں کی تو چونکہ قضا ہی کوئی نہیں۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جس طرح ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ آپ کا یہ مذہب ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ صبح کی نماز کے جس وقت آپ سے اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو پھر جب سورج طلوع ہوگا تو آپ پڑھیں گے، اس طرح کا کوئی قول میری نظروں سے نہیں گزرا ہے۔ بہرحال امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول موجود ہے، اشرۃ اللمعات کے اندر حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل کی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ پھر ان کا پسندیدہ یہی ہے کہ میرے نزدیک اچھی بات یہی ہے، بہتر جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو جائے اور اس کا وہ مکروہ ٹائم ختم ہو جائے تو آپ اس طرح صبح کی چونکہ نمازوں کی سنتوں کی بہت اہمیت ہے لہذا آپ اس طرح کریں کہ صبح کی سنتیں قضا کر لیں۔ بہرحال آخری خلاصہ جو اس بات کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز صبح کی پڑھ لی، اس کی سنتیں رہ گئیں اور اس کے بعد وہ ان سنتوں کو پڑھتا ہے تو وہ یہ جائز ہے، آپ اس کو منع نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو احناف ہیں تو احناف کو یہی چاہیے کہ وہ اسی طرح کریں کہ جس وقت سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد مکروہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے جس کو اشراق کا ٹائم کہتے ہیں، اس اشراق کے ٹائم آپ اس طرح کریں کہ صبح کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ صبح کی سنتیں ادا کر لیں۔ تو یہ ایک بس آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، چونکہ یہ روایت نمبر ہے 977 تو اس کے ضمن کے اندر یہ جو مختصر سی گفتگو ہے صبح کی سنتوں کے متعلق یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ آگے بڑھیے۔ حضرت جبیر ابن مطعم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایت ساعت شاء من اللیل النہار، رواہ الترمذی، اور ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اے عبد مناف
نہیں حضور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد مناف کی اولاد نہ روکو کسی کو بھی اس بیت کا طواف کرے، لا تمنوا احدا طاف بہذا البیت، کہ وہ اس گھر کا طواف کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا، رات کی کسی گھڑی کے اندر اور کسی دن کے اندر، یعنی رات ہو یا دن ہو، جس وقت کوئی طواف کرے تو آپ اس طرح کہ آپ لوگوں نے اے عبد مناف آپ نے لوگوں کو نہیں روکنا ہے، آپ نے لوگوں کو نہیں روکنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہاں پر طواف کی بات ہے، یہاں پر کیا بات ہے؟ طواف کی بات ہے، یعنی رات کی جس گھڑی کے اندر اور جس دن کے اندر وہ آتے ہیں۔ اب طواف کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں شکرانے کے طور کے اوپر، جو طواف جس وقت بندہ کر لیتا ہے نا تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کے کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اس طرف امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ اس طرح کرتا ہوں، یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے میں آپ کو یہ تھوڑا سنا یہ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ طواف کرنے میں تو جس گھڑی میں بھی ہوا، طلوع غروب اور دوپہر کے وقت ہو، ہوا نماز فجر ہو، نماز عصر کے بعد ہو، کسی وقت کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی طواف کرنے میں یاد رکھیں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور حدیث پاک کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں کہ لا تمنعوا احدا طاف بہذا البیت وصلی، کہ اس بیت کا طواف کرے اور سوری اب یہ ذہن کے اندر آپ رکھیں، لا تمنعوا احدا طاف بہذا البیت وصلی ایت ساعۃ من شاء من اللیل النہار، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طواف میں بھی آپ نے کسی کو نہیں روکنا ہے، اور رات اور دن کی جس گھڑی کے اندر بھی وہ نماز پڑھے آپ نے کسی کو نہیں روکنا ہے۔ اب دیکھیں تو یہاں پر 2 باتیں نا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ تم نے طواف سے نہیں روکنا، اور رات دن کی جس گھڑی کے اندر یہ نماز پڑھنا چاہیں آپ نے نماز سے بھی نہیں روکنا۔ تو نماز ادا کرنے میں اختلاف ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہر نماز جائز ہے، مکہ پاک کے اندر ان کے نزدیک ہر نماز جائز ہے، طواف کی 2 رکعتیں ہوں یا کوئی اور نماز ہو۔ اس حدیث پاک کے ظاہر کو دلیل بناتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک طواف کی 2 رکعتیں طواف کے تابع ہونے کی وجہ سے جائز ہیں، یعنی طواف کی جو 2 رکعتیں وہ طواف کے تابع ہونے کی وجہ سے کوئی بھی وقت ہے، کسی بھی وقت ہے، غروب کا وقت ہے، طلوع کا وقت ہے، نصف النہار کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، یہ وہ کہتے ہیں جائز ہیں۔ تو احناف کے نزدیک مکروہ اوقات کے اندر کوئی نماز مطلقاً جائز نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور کسی کام کے حرام اور مکروہ ہونے میں مکہ معظمہ کا حکم بھی دوسرے تمام شہروں کی طرح ہے، کیونکہ حدیث عام ہے، یعنی نئی کی جو حدیث ہے یہ عام ہے۔ اور یہ بھی بات ہے، علماء نے یہ قاعدہ بھی بیان فرمایا کہ حرام کرنے والی جو دلیل ہے، حرام کرنے والی دلیل ہے، اس کو فوقیت دی جاتی ہے جائز کرنے والی دلیل کے اوپر۔ یعنی دیکھیں نا آپ کے پاس 2 دلیلیں، ایک کام کے جائز ہونے کے اوپر دلالت کرتی اور دوسرے کسی کام کے حرام ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو احناف کا بلکہ جمہور محدثین فقہاء کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جس وقت یہ 2 دلیلیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی کیا کرتے ہیں کہ روکنے والی اور جواز ثابت کرنے والی، تو جو روکنے والی ہوتی ہے، نئی والی جو ہوتی ہے کسی چیز کو حرام کرنے والی ہوتی ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو کیا کیا جائے گا؟ ترجیح دی جائے گی۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر اس روایت کو، یہ جو روایت ہے یہ جائز کرنے والی اور دوسری جو احناف کا مستدل ہیں وہ کیا ہیں؟ جائز کرنے والی ہیں، تو اس کے اوپر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اس قاعدے کے مطابق ہم نے کیا کیا ہے کہ جو روکنے والی ہے یعنی نئی والی جو روایت ہے اس کو مثبت یعنی جو ثابت کرنے والی اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے؟ ترجیح دی ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ جو حدیث پاک ہے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، نئی کا جو حکم ہے نا یہ جواز کو منسوخ کرنے والا ہے۔ بس یہ 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعۃ۔ یہ دیکھیں نا، حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دلیل آ گئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جمعے کے دن کے علاوہ ہر دن میں دوپہر کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈل جائے، یعنی زوال کا وقت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد یعنی جس وقت ظہر داخل ہو جاتی ہے نا زیوہ کبریٰ۔ تو یہ اب آپ نے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ یہ جو دلیل ہے کس کی؟ حضرت امام شافعی صاحب کی بھی اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بھی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں، یعنی جو احناف، جمہور احناف ہیں وہ اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ جو نہیں والی روایات ہیں
تو ان کو فوقیت دی جائے گی جواز والی روایات کے اوپر، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس حدیث پاک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، یعنی سند متن کے لحاظ سے یہ حدیث پاک اتنی قوت والی نہیں ہے جتنی نہیں والی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آگے بڑھیے، وان ابی الخلیل عن ابی قتادہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرأ الصلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعۃ وقال ان جہنم تسجر الا یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں، وہی ہے جمعے والے دن اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمانا ہے کہ جمعے کے علاوہ سارے دن دوزخ کو تپایا جاتا ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا نصف النہار کا، اس میں کیا ہوتا ہے، دوزخ کو تپایا جاتا ہے، لیکن جمعے والے دن نہیں تپایا جاتا، لہذا اس وقت آپ کو کیا اجازت ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جمعے والے دن آپ نصف النہار کے وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، اور اس کا جواب آپ کو پہلے مل چکا ہے، اور یہی مذہب قاضی ابو یوسف کا اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا۔ آگے بڑھیے، تیسری فصل، حضرت عبداللہ سنابحی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا جیسا سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے، فاذا ارتفعت فارقها، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کا سینگ سے جدا ہو جاتا ہے، ثم اذا استوت فارقها، پھر جس وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ثم اذا استوت فارقها، پھر جب سورج پہنچتا ہے نا دوپہر کے وقت، قارنہا، فارقہ نہیں قارنہا، یہ سو نصف النہار کے اوپر پہنچتا ہے یعنی برابر ہو جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے، پھر یہ جڑ جاتا ہے، فاذا زالت، جب جس وقت یہ آگے بڑھتا ہے تو فارقہ، پھر یہ جدا ہوتا ہے، ثم بدنت للغروب قارنہا، پھر جس وقت یہ غروب کا وقت ہوتا ہے یہ پھر ساتھ جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَهَا رسول اللہ وَإِذَا غَرَبَتْ فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَا، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جدا ہو جاتا ہے۔ وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن الصلاۃ فی تلک الساعۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ نے اسی وجہ سے اس وقت نماز سے منع فرمایا۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمحمس صلاۃ العصر، یہ فرماتے ہیں کہ محمس ایک مقام ہے، اس مقام کے اوپر ہم نے حضور کے ساتھ صلاۃ عصر پڑھی، فقال ان ھذا صلاۃ عرضت علی من کان قبلکم، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یعنی عصر کی نماز ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی پیش کی گئی تھی، فضیعوھا، ان لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، فمن حافظ علیہا کان لہ اجرہ، اور فمن حافظ علیہ، جو اس کی محافظت کرے گا، قرآن کے اندر بھی آتا ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظ علیہ کان لہ اجر، اب جو بندے عصر کی نماز کی محافظت کریں گے ان کو 2 اجر ملے گا، کان لہ اجر مرتین وصلاۃ بعدہا حتی یطلع الشاہد والشاہد النجم، اور فرمایا اس عصر کے بعد پھر حضور نے کیا فرمایا کہ جو بندہ یعنی تم سے پہلے یہ لوگوں کو نماز دی گئی تھی انہوں نے قدر نہیں کی تو اس کو ضائع کر دیا، اب جو بندہ اس کی حفاظت کرے گا اس کو 2 اجر ملے گا۔ پھر اس عصر کے بعد کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی شاید ستارہ طلوع کرے، شاید بمعنی ستارہ، ٹھیک ہے، چونکہ یہ گواہ ہوتا ہے نا، کس کا گواہ ہوتا ہے، رات آنے کا گواہ ہوتا ہے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، شاید، اور شاید سے مراد کیا ہے، نجم، اور یہ چونکہ گواہ ہوتا ہے نا رات کا، تو اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا، یعنی عصر کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے نا یاد رکھیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد نفل بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پر ایک بات خاص یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ نے فرمایا کہ اس بندے کو 2 اجر ملے گا جو بندہ عصر کی نماز پڑھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، محدثین نے اس مقام کے اوپر فرمایا اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یعنی نماز نیک ایک عمل ہے، ایک تو اس کا اجر ملتا ہے، دوسرا حفاظت کا اجر ملتا ہے، یعنی تم نے اس کے اوپر محافظت بھی کی ہے، تم نے اس کے اوپر دوام بھی کیا ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کو یہ دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، تو جب انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تم نے اس کے اوپر محافظت کی ہے، تو ایک ثواب تمہیں محافظت کا ملے گا، ایک اجر، اور ایک اجر تمہیں ملے گا اس خود نماز کا، تو یہ 2 اجر ہے۔ اب اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں، چونکہ جس وقت آپ کا ذہن ایک ہی طرف اور ایک ہی معاملے کے اندر آپ کو سوچنا
ہو اور ایک ہی آپ کی لائن ہو تو ظاہری سی بات ہے کچھ نہ کچھ نکات دل کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ جس وقت میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے نا، اور محدثین یعنی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اشرۃ اللمعات میں نے دیکھی ہے، تو انہوں نے یہی لکھا ہے نا کہ یہ دور اجر اس وجہ سے کہ ایک تو محافظت آپ کرتے ہیں، انہوں نے ضائع کر دیا تھا، آپ چونکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک ثواب نماز کا ہے، نیکی چونکہ نیکی کی وہ صورت ہے، اچھا عمل ہے، تو 2 اجر آپ کو ملتے ہیں۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ بات بھی آئی کہ میں نے کہا کہ ایک اس کو 2 اجر اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک تو ظاہری سی بات ہے کہ نماز آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کا آپ نے حکم مانا ہے، اور دوسری بات یہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے نا، عمومی طور پر بازاروں کے اندر بھی لوگ مشغول ہوتے ہیں، اور دوسرا لوگ کھیل کود کے اندر بھی مشغول ہوتے ہیں۔ تو پھر میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ 2 اجر شاید اس وجہ سے ہوگا کہ لوگ اپنا کام کاروبار چونکہ اس وقت چونکہ زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے بازاروں کے اندر، ظاہری سی بات ہے کہ دن کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلو جلدی جلدی آپ کام کو سمیٹا جائے، تو بازاروں کے اندر تھوڑا رش ہوتا ہے، تو اس رش سے نکل کر یہ پھر نماز کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح کھیل کود کے اندر بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں، عمومی طور پر اس طرح ہوتا ہے دیہاتوں شہروں کے اندر، میں نے خود دیکھا ہے کہ گراؤنڈ باہر جاتے ہیں تقریباً 4 سوا 4 بجے وہ کھیل شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم بھی کھیلا کرتے تھے کرکٹ، میں نے بھی کھیلی ہے، لیکن ہمارا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے، اور مغرب کی اذان ہم نے اس مسجد کے اندر دینی ہوتی تھی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کے اندر ہم نے مغرب کی اذان دینی ہوتی تھی۔ والد صاحب کا اس بارے میں بڑا سخت حکم تھا کہ اگر نہ ہوتے تھے تو پھر اس طرح جو مقتدی ہوتے تھے نا ان کے سامنے ہمیں وہ کیا کرتے ہیں کہ رگڑ لگایا جاتا تھا، اور وہ ہماری وہ کیا کہتے ہیں کہ بےزتی ہے آپ کہہ لیں بندوں کے سامنے۔ تو ہمارا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا، لیکن لوگ اس چیز کی پابندی نہیں کرتے، خود یہاں پر ساتھ آگے کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کی مغرب کی اذانوں کے وقت بھی ہوا کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے عصر سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں اپنا، وہ کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں جو پڑھنی ہیں، پھر امام صاحب دعا کروائیں گے تو بہت زیادہ وقت چلا جائے گا، وہ 20-25 منٹ عصر کی اذان سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں، جا کر وکٹیں سیٹ کرنی ہوتی ہیں، گراؤنڈ کے حالات دیکھنے ہوتے ہیں، باؤنڈریز وغیرہ فٹ کرنی ہوتی ہیں، تو چلو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے اگر وہ کھیل کے اندر مشغول ہے تو بڑا وہ دل کے اوپر پتھر رکھ کر پھر ان کو آنا پڑتا ہے نا۔ تو یاد رکھیں اجر جو ہوتا ہے نا، اجر ملتا ہی جتنی مشقت عمل کے اندر یاد رکھیں زیادہ ہوگی اتنا اس کا زیادہ ہے۔ یعنی وہ دیکھیں نا، آپ نماز عصر آپ پڑھیں، نماز مغرب آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا ان دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مجھے یقین ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر سردیاں ہیں اور بہت زیادہ سردی ہے، بسم اللہ، لہذا حدیث پاک کے اندر بھی آئے ہوئے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شان والی ہے کہ بندہ جو حدیث معراج کے اندر وہ آئے ہوئے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ فرشتے آپس میں کس بات کے اوپر آپس میں مناقشہ کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ید قدرت حضور کے کاندھوں کے اوپر رکھی، حضور کے سینے کے اندر ٹھنڈ محسوس ہوئی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر وہ علوم حضور کے دل کے اوپر القاء کیے۔ تو پھر اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ اب بتائیں فرشتے کیوں جھگڑتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے ان معاملات کے اندر یعنی کفارات کے اندر، درجات کے اندر، تو پھر وہاں پر اس طرح نا کہ اس کا ذکر بھی ہے وضو، یعنی ٹھنڈے موسم کے اندر جس وقت طبیعت شدت محسوس ہو نا تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا، تو ظاہری سی بات ہے کہ اب شدت زیادہ ہے نا، یعنی ویسے گرمیوں کے اندر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، معتدل موسم کے اندر بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر تو پانی آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اب اس طرح کے اس حدیث پاک کو اگر سامنے رکھا جائے نا تو پھر اس موسم کے اندر آپ جو وضو کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے بار بار وضو کرنا، صبح کے لیے، پھر عصر کے لیے، پھر مغرب کے لیے، اور پھر اس طرح ظاہری سی بات ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یقیناً ہمیں زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ جس عمل کے اندر جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے، اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے۔ تو یہ دور اجر کی جو روایت ہے نا، دور اجر کی جو روایت ہے وہ اسی طریقے سے کہ ایک نماز کا آپ کو ثواب ملے گا اور دوسرا محافظت کا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ایک تو نماز کا ثواب اور دوسرا اس طرح کھیل کود کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا، نماز کے لیے آنا، ایک اس کا ثواب، یعنی یہ دو یوں سمجھیں کہ حدیث پاک کی توجیہات آپ کہہ لیں، تفسیر آپ کہہ لیں۔ اچھا، یہ بات میرے دل کے اندر آئی ہے کہ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے یعنی نماز جو تکلیف دیتی ہے نا، تکلیف سے مراد یہ ہے کہ کھیل کود چھوڑ کر جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے دل کے اوپر آپ جبر کر کے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک اجر اس کا ہو نا۔ تو یہ بات میرے دل کے اندر آئی ہے۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو حدیث پاک کو بیان، مطلب یہ کہ یہ توجیہ بیان کروں یا نہ کروں، یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، چونکہ محدث دہلوی صاحب نے تو صرف یہی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے مرقات شریف کو دیکھا، جس وقت میں نے مرقات کو کھولا ہے تو اس مقام کے اوپر ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے امام طیبی کا قول نقل کیا۔ طیبی نے یہ بات لکھی ہے شرح مشکات کے اندر، وہ کہتا ہے کہ یہ جو دوسرا اجر ہے یعنی ایک اجر تو نماز کا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، عظیم محدث ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ثواب تو آپ کو نماز کا اور دوسرا ثواب اس طرح یہ لول آپ کا کھیل
کھیل کود کا وقت ہوتا ہے، بازاروں کے اندر مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ جو نماز کے لیے آتے ہیں تو ایک ثواب اس کا ہے۔ وعن معاویہ انکم لتصلون صلاۃ لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیہما وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا یعنی الرکعتین بعد العصر۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں، یہ معاویہ ابن سفیان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف صحبت بھی حاصل ہے، یعنی ہم صحابی ہیں، تو ہم نے آپ کو یہ 2 رکعت پڑھتے نہیں دیکھا ہے، اور بے شک آپ نے ان کے پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی عصر کے بعد کی 2 رکعتیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ کو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع فرمایا۔ آگے بڑھیے، حضرت ابی ذر قال وقد صعد علی درجۃ الکعبہ، وہ درجہ کعبہ یعنی یہ جو کعبہ شریف کی سیڑھیاں ہیں نا اس زمانے کے اندر ہوتی تھیں اوپر چڑھانے کے لیے، یعنی جن کو اندر کعبہ کے اندر لے جانا مقصود ہوتا تھا ان کے لیے سیڑھی ہوتی تھی، تو حضرت ابو ذر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا تو فانا جندب، میں جندب ہوں، میں کیا ہوں؟ جندب ہوں۔ یہ حضرت جندب ان کے متعلق یعنی آپ نے فرمانا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ میں سچا ہوں، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کے متعلق فرمایا تھا، یہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مرقات کے اندر بھی اس روایت کو نقل کی ہے، اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر بھی اس حدیث واقع کو نقل کیا ہے کہ آسمان نے جس شخص کے اوپر سایہ کیا ہے اور زمین نے جس شخص کو اٹھایا، یعنی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سچا ترین انسان کون ہے؟ وہ حضرت، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ راستگو کوئی بھی نہیں ہے آسمان کی نیچے اور زمین کے اوپر۔ تو آپ فرمانے لگے یعنی کیا مطلب ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ میں سچا انسان ہوں اور میں سچ ہی بولتا ہوں، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر جھوٹ نہیں باندھتا، آپ تسلی رکھیں۔ یقول لا صلاۃ بعد الصبح، حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد کسی قسم کی کوئی نماز نہیں، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا بعد العصر، اور نہیں عصر کے بعد، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ، رواہ احمد و رزین۔ اس کو امام احمد اور امام رزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا کہ صبح کے بعد بھی رکعت نہیں ہے اور شام کے بعد بھی یعنی عصر کے بعد بھی رکعتیں نہیں ہیں، یعنی صبح کی نماز کے بعد نہیں ہے، صبح اور عصر کی نماز کے بعد نماز آپ نے نہیں پڑھنی کوئی بھی، لیکن کیا ہے مکہ کے اندر۔ تو یہ کس کی دلیل ہو گئی؟ حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دلیل ہو گئی، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دلیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس طرح کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک کیا ہے کہ یہ جو نہیں ہے یہ مطلقہ کسی زمانے کے ساتھ، یعنی جمعے کے دن ہو یا مکہ پاک ہو، کوئی شہر و زمان مکان کی قید سے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو دلائل ہیں تو ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، یعنی ان کی سند کے اندر کمزوری ہے، یا پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ جو نہیں والی روایات ہیں وہ مقدم ہیں کس کے اوپر مثبت، جو ثابت کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات شریف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس طرح کہ یہاں پر پہنچ کر ہماری روایات مکمل ہو گئی ہیں 983، اور اس کے آگے جو باب ہے باب الجماعت و فضلہا، یہ نماز کی فضیلت یعنی جماعت کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق یہ باب آگے آ جائے گا۔ اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چند دن پہلے ورقہ مارہ کہ ان کے اوپر میری طبیعت تھی کہ میں گفتگو کروں نماز و جماعت کی فضیلت کے اوپر، کیونکہ کچھ لوگ اب اس کو اتنی اہمیت نہیں دینے لگے، تو میں نے کہا چلو میں گفتگو کروں گا۔ یہ 2-3 ہفتے ہو گئے، تو یہ ابو داؤد شریف میرے خیال میں یہاں پر میں نے سامنے رکھی ہے کہ اب میں تیاری کر کے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ بہرحال وہ بات رہ گئی تھی، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ باب آ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اب اس جماعت فضیلت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ۔ واخر دعوانا